बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे आपको इश्क रमज़ान में 27वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी, मेरे साथ हैं अबूज़र मौसम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और उम्मीद करते हैं कि आपने कल रात खूब इबादत की होगी, बरकतें समेटने के लिए भरपूर कोशिश की होगी, एक दूसरे की मदद आप कर रहे होंगे। और एक दूसरे की मदद करने का मकसद यही होता है कि इंसान अल्लाह ताला को खुश करे और इसके साथ साथ अपनी आखिरत को संवारे। तो यही आज हमारा टॉपिक भी है कि हम इंसान जो कि इस दुनिया में आए हैं, फ़ानी दुनिया है, हम यहाँ पर बस थोड़ी देर का क़याम है, आखिरत ही हकीकी मंजिल है। तो क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं अल्लाह ताला का सामना करने के लिए रोज़े महशर के दिन? तो यही आज हमारा टॉपिक होगा। बिल्कुल, ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर आपका ईमान ना हो आखिरत के ऊपर, अगर आप ये यकीन ना रखें कि मरने के बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा उन तमाम चीज़ों का जो इस दुनिया में किया है। वो अमाल चाहे हकूक़ अल्लाह के ज़ुमरे में आते हैं, चाहे हकूक़ुल इबाद के ज़ुमरे में आते हैं, वो किस हद तक आपको फेवर करते हैं कि आखिरत में आपकी अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे। पकड़ तो होगी, इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन वहीं पर अल्लाह ताला की तरफ से ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि जो तौबा करता है, जो गुनाहों से मुंह फेर लेता है और अल्लाह के हजूर मुआफ़ी मांगता है, उसको मुआफ़ी मिल जाती है। तो आखिरत संवारने के लिए क्या करना है? मौत तो बरहक है, तो फिर मौत से वो जिसे कहते हैं ना कि हम कॉन्शियस क्यों नहीं हो जाते कि जब अल्लाह ताला को फेस करना है तो हम क्यों नहीं अपने नामा अमाल में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट साहिबान पैनल पे मौजूद होंगे उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं तारीफ़ कराना चाहूँगी अलामा हसन रज़ा बाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम अलामा हसन रज़ा बाकी साहब से बात करते हैं। अलामा साहब, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है आखिरत, इंसान के आखिरत के लिए तैयार है और अपनी आखिरत को हम कैसे संवार सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान भी है कि क़यामत आनी है और हमें उसके लिए तैयारी करनी है। दुनिया में हम क्या ऐसे काम करें, और अभी क्या आप देख रहे हैं कि लोग तैयार हैं, लोग तैयारी करते हैं या फिर भूल जाते हैं दुनिया में आकर के हमें आखिरत की तैयारी करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन। यकीनन आपने आज जो उन्वान मुंतखब किया है ये हमारे माशरे की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर हम अक़ीदा आखिरत को अपनी रूह में बसा लें तो इंसान की इस्लाह के लिए यही काफ़ी है। शायद हम ये सुनते हैं, मुसलमानों के घर में पैदा होने की वजह से ये पता है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, आखिरत है और क़यामत है, लेकिन जैसे अपनी रूह की गहराई में इस अक़ीदे को बसाना चाहिए, शायद अभी हम उस मंजिल तक नहीं है। चूँकि जिस बंदे को पता है कि मरने के बाद जज़ा है, सज़ा है, मुझे अपने अमल का हिसाब देना है, तो वो ख़ुद दुनिया में ही अपना मुहासबा कर लेता है। और इस बात को समझाने के लिए अगर हम उस माशरे में देखें कि जहाँ पे सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो रहे थे, वहाँ पर शायद कोई ऐसी बुराई ना पाई जाती हो कि जो हम सोच सके। यानी झूठ आम था, शिर्क आम था, जिनाकारी आम थी, सूदखोरी आम थी, यतीमों का माल खाया जाता था, गरीबों का इस्तेसाल किया जाता था। उसमें सबसे बड़ी खराबी यही थी कि वो अकीदा आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और वहां जज़ा सजा का है, तो वो ताज्जुब करते थे। जैसे कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा किया गया, वजह फरमाया है, और ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। टॉपिक आज का हमारा आखिरत कैसे संवारें, और अलामा हसन रज़ा बाकिर और मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ अब आ चुके हैं ऑन एयर भी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अलामा हसन से हम बात कर रहे थे, लेकिन बीच में फिर एक ब्रेकिंग आ गई जो उनको इंटरप्ट करना पड़ा, तो मैं चाहूंगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करें। अलामा हसन साहब, आप एक आयत पढ़कर सुना रहे थे कुरान पाक की, जिसमें आखिरत संवारने के हवाले से एक रेफरेंस था। हम चाहते हैं कि आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस मुआशरे में रसूल खुदा मबूस हुए थे
اس میں چونکہ وہ لوگ عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے تو اس لیے ان کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، چونکہ انہیں جزا و سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور انہیں یہ اسی بات پہ تعجب تھا انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع دوبارہ نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم اس بات پر بھی قدرت طاقت صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جو یہ پورے ہیں یہ بھی دوبارہ برابر پیدا کریں گے. 1400 سال 1450 سال پہلے کا انسان نہیں اس کی حقیقت تک ادراک کرتا تھا، لیکن اب جب سائنس نے ترقی کی ہے کہ ہر بندے کے پورے فنگر پرنٹس دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ جب پیدا کروں گا تمہارے فنگر پرنٹس بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے. تو سب سے پہلے اپنے روح کی گہرائی میں اس عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ وہاں پر تو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. سب سے پہلے دل میں آپ اس عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجئے، پھر خود بخود ہم دیکھیں گے ہمارے اندر عمل کے لیے اصلاح ہو جائے گی. اور پھر آخری بات میں کہوں گا، اسلام جو ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں پارٹ ٹائم کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ ہمیں اپنا ایمان بھی سنوارنا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا حصہ عبادات کا اس میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرا حصہ جو اخلاقیات جنہیں معاملات بھی کہتے ہیں اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، تو پھر ہم آخرت کو سنوار سکتے ہیں. انشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے وجہ فرمایا، اور یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، ہمیں پھر ہی ہماری آخرت سنور سکتی ہے. جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے مفتی زبیر صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور ہم بات کریں آخرت کی. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اکثر کہا جاتا ہے کہ موت ہو گئی شاید جدائی کا وقت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ملاقات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو یہ اچھی بات ہے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے ہمارا مائنڈ بنا ہونا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ شاید دنیا میں آ کے بھول جاتے ہیں، یا پھر وہ دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے تیاری نہیں کرتے آخرت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آپ نے جو یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ موت کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جدائیگی کا وقت ہے، جبکہ یہ تو ایک طرح سے ملاقات کا وقت ہے اور تیار رہنا چاہیے. اس سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں کہ حضرت حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر تابعی ہے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی ایمان کی حالت کے اندر زیارت کی ہو. تو یہ جو تابعی ہیں ان سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے بعین ہی یہی سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، ہمارے سامنے موت کا تذکرہ آتا ہے، چہرے پہ پریشانی، غم، صدمہ، تکلیف کا احساس آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام کے سامنے موت کا تذکرہ آتا تھا، ان کے چہرے خوشگوار ہو جاتے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اطمینان کی کیفیت آتی تھی. تو یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی حقیقت میں تو یہ اللہ سے ملاقات کا موقع، اور ہم کہہ رہے ہیں جدائیگی کا. بڑا زبردست جواب دیا ہے، اور یہ آج کل کے ہم سب کے حالات کی عکاسی کرنے والا جواب ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھو. اگر کوئی شخص جنگل کے اندر، ویرانی کے اندر، بالکل ایسی قسم پرسی کی حالت کے اندر ہو جہاں اس کو کوئی نعمت میسر نہیں، وہاں پر اس کو کہا جائے کہ اب ہم تم کو یہاں سے لے جا کر کے شہر کے اندر، آبادی کے اندر کھانے پینے، لباس، قیام، طعام، علاج، معالجہ کی شاندار نعمتوں میں لے کر کے جا رہے ہیں، عیش و عشرت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس ویران مقام پر بیٹھے ہوئے جنگلی آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، خوشی آ جائے گی کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کھانے کی چیز، پینے کی چیز، ساری نعمتیں مجھے میسر ہیں. لیکن اگر کوئی نعمتوں کے اندر میسر، پہلے سے عیش و عشرت قدوں کے اندر موجود کسی فرد کو یہ کہا جائے اب تم کو اٹھا کر کے ہم ایسی جگہ پر لے کر کے جا رہے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کا نہیں، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجے کی کوئی فیسلٹی میسر نہیں، ویرانے میں تم کو لے کر کے جا رہے ہیں، اس کے چہرے پہ پریشانی آئے گی. یہ مثال دینے کے بعد انہوں نے فرمایا صحابہ کی آخرت آباد تھی، انہوں نے دنیا کو جیسا کیسا استعمال کیا. جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ آتا تھا تو اس کا مطلب ہے جنت، نعمتیں، اللہ سے ملاقات، اعلیٰ درجے کے انعامات، شاندار آبادی.
تو گویا صحابہ ویرانی سے آبادی کی طرف منتقل کیے جانے کی بات ان کے سامنے آ رہی، تو ان کے چہروں پر اطمینان ہو رہا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو عشرت قدہ بنایا ہوا ہے، اطمینان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، نعمتوں کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن آخرت ہماری ویران کر کے رکھی ہے ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ اب جب ہمارے سامنے آخرت کا موت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے چہرے پہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ شہر والے کو جنگل میں لے جانے کی بات کرے، اور صحابہ کا معاملہ ایسا تھا جیسے ویرانے اور جنگل والے کو آبادی کی طرف لے جانے کی بات کرے۔ اس لیے ان کے چہرے پر اطمینان اور ہمارے چہرے پر پریشانی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل معاملہ ہی یہی ہے، لہذا کرنے کا کام ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے دنیا اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت آباد ہو، آخرت ہماری خوشگوار ہو، اس نقطے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بالکل، اور یہ بڑی خوبصورت مثال بھی آپ نے دی، عام لوگوں کی سمجھ کے لیے بھی بڑی آسانی ہے کہ شخص کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، تو کیوں نہ اسے بہتر انداز میں ویلکم کر کے قبول کریں کہ اب آخرت کا ایک سلسلہ جب شروع ہوگا تو وہاں پر آپ نے جو نعمتیں لینی ہیں اس کا تعلق یہاں دنیا میں کیے ہوئے اعمال سے ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے آج کہ آخرت کو سنوارنا ہے، لیکن دنیا اور آخرت کو لے کر کیسے چلنا ہے، دنیا اور دین، کیونکہ اسی کے ساتھ ہماری فلاح ہے۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بالکل آپ دنیا کو چھوڑ دیں، تو یہ متوازن بیلنس کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ ہمارے رمضان میں بھرپور کوشش یہ رہی کہ ہم کچھ ایسی فیملیز کو ڈھونڈیں، وہ پھر آپ تک ان کو ہم پہنچائیں، تاکہ اس سے آسانی یہ ہو کہ اگر ان کے مسائل ہیں تو ہمارے تھرو ان کے مسائل حل ہوں۔ اگر آپ مخیر حضرات کو ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ مہینہ برکتیں سمیٹنے کا، ثواب سمیٹنے کا ہے۔ بے شک، اور ایسی ہی ایک فیملی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ چار چک کی رہائشی فوزیہ بی بی، جن کے 4 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، جبکہ دونوں بیٹیاں ہی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں۔ اپنی زندگی کی گاڑی کو فوزیہ بی بی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھسیٹتے ہوئے لے کر چل رہی ہیں، لیکن ان بچیوں کو دیکھ کر ان کا جو ہے حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی ہے۔ ان کی دونوں بیٹیاں کی جو ہے علاج ممکن ہے اگر ان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، مخیر حضرات کی جانب سے کوئی تعاون کیا جائے تو یہ بچیاں بھی جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں، زندگی کی رنگینیوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ والدہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گی۔ آپ بتائیے گا، آپ کی دونوں بیٹیاں آنکھوں سے محروم ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی مہربانیوں سے حکومت والے علاج کرا دیں، حکومت والے بڑی بڑی مہربانیوں سے پوری زندگی انہوں نے احسان نہیں بھول سکتے، انہوں نے احسان۔ اسی میں کل نوں بچے اپنی پرنانی ہوئی شادی بھی کرنی، اکھاں بن جان سو رب دی ذات تو کی لینا وا، چلو اپنے گھر اپنی وستی زندگی کر لے سی جے۔ اج کل کوئی چنگیاں پلیاں بھی نہیں باجی رکھدا، اج کل بچیاں چنگیاں پلیاں بھی اگلے کہندے نے جاؤ تسی جتھوں دیاں نے تسی اوتھے جاؤ، کوئی نہیں رکھدا۔ میرا ماں پیو بھی نہیں ہے، میرے بندہ وڈی عمر دا، میں بھی تکے ساری عمری کھاندی پئی ہاں تے پچھوں بھی کھانے 2 بچے میرے کماندے لیا بندے دے سارے، تے بندہ بھی کدی کماندا تے کدی نہیں کماندا، کوئی اپنی مرضی دا مالک، کوئی بچے نوں کٹن والی کما کے آندا تے مارن لگ پیندا، پھر میرے بچے نوں کہندا چلو جاؤ باہر نکل جاؤ، تو پھر میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ میں راتی بھی روتی رہی، دلے بھی روتی رہی اپنے بچیاں خاطر۔ میرا اگے دا بھی کوئی نہیں تو پیچھے دا بھی کوئی نہیں، آگے نہ میں کتنے جان چاہوں نہ میں آن چاہوں گی، کتنے باجی بڑی بڑی حکومت کی مہربانی ہو سی، مرتے مرتے بڑے بڑے انہوں کا احسان ہو سی سارے سر تے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ والدہ کی اپنی بچیوں کی پریشانی دیکھ کر اپنی بچیوں کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دکھ اور غم کے جذبات سے ان سے بات نہیں کی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی بچیوں کی مدد کی جائے، اگر ان کی ہیلپ کی جا سکے آرمی چیف سے یا حکومت پنجاب، حکومت پاکستان یا مخیر حضرات ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے، ان کی بچیاں بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا اس فیملی کی حالت، تو اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ مہینہ اور یہ زندگی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور اب تو ویسے ہی رمضان جانے والا ہے، تو پلیز کوشش کیجئے کہ یہ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس فیملی سے اور ان کے علاج میں امداد فراہم کریں۔